अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप इस तफसीरी सिलसिले में सूरतुल इसरा तक पहुँचे। गोया 14 जुज़ मुकम्मल होकर 15वां जुज़ हम शुरू कर रहे हैं। 15वां जुज़ सूरतुल इसरा और इसका दूसरा नाम सूरह बनी इसराइल भी है। इसरा इसलिए कि इसकी पहली आयत में इसरा मेराज का ज़िक्र है। सूरह बनी इसराइल इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज के वक्त बनी इसराइल के बहुत सी जो अखलाकी ख़राबियाँ थीं उन सब चीज़ों को बदल दिया। कहा गया उम्मत को इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज में गए इसरा में, तो वहाँ जिन जिन गुनाहों के अज़ाब की मिसालें दी गई उन सब गुनाहों का इस सूरह में तफसील के साथ ज़िक्र है। तो उससे भी बचने के लिए इस सूरह में तफसील के साथ बयान किया गया। हम शुरू करते हैं इसरा मेराज से। इसरा अलग है, मेराज अलग है। इसरा कहते हैं रात में सफ़र करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मक्का से फ़लस्तीन रात में सफ़र किए, इसीलिए उसको इसरा कहा गया। मेराज कहते हैं किसी बुलंदी की तरफ चढ़ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आसमान का सफ़र किए, इसलिए उसको मेराज कहा जाता है। मेराज का ज़िक्र सूरह नज्म के अंदर किया गया। यहाँ पर सिर्फ वो आयत जिसको अल्लाह ताला ने सुबहानल्लज़ी से शुरू किया। बड़ी बड़ी चीज़ों को अल्लाह ताला सुबहान से शुरू करता है। तो सुबहान के एक माने पाक के हैं, दूसरा माना ये कि सारी दुनिया की ताकत और क़ुव्वत रब की ताकत के सामने फ़ेल, या यूँ कहिए कि जहाँ सारी दुनिया की ताकत फ़ेल हो जाती है वहाँ मेरे रब की ताकत शुरू होती है। तो सुबहान यहाँ लाकर बतलाया है कि दुनिया की सारी ताकत अगर मिलकर ये काम करना चाहती कि बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मक्का से फ़लस्तीन जाना और वहाँ से आसमान जाना और सारे आसमान का मुशाहिदा करना, सारे अंबिया से मुलाकात करना और फिर वापस मक्के को आ जाना, ये नामुमकिन था इंसान के लिए। लेकिन रब अगर चाहता है तो उसके लिए आसान है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कराया। साथ ही साथ ये भी एक बात सुन लीजिए कि कुरान में 9 जगह अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द के लफ्ज़ से खिताब किया है। मेरे बंदा, मेरे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहा है। उसमें यहाँ भी कहा असरा बिअब्द ही, अपने बंदे को, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हम दरूद में ये कलमे शहादा में भी पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल दोनों। इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। फिर उसके बाद इस सूरे में कहा गया कि देखो दुनिया में बहुत सी कौमें आई गईं, लेकिन कामयाब वो कौम हुई जो नेकी करती थी। और जो भी नेकी करेंगे उनकी नेकी उनके नफ्स के लिए, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह को इससे कोई फ़ायदा नहीं। सारी दुनिया भी अगर नाराज़ हो जाए, अल्लाह से दूर हो जाए, तब भी अल्लाह की बड़ाई, किबरियाई, उसकी इबादत में कोई फ़र्क नहीं। तो कहा गया इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम नेक बनोगे, नेकी करोगे तो नेकी तुम्हें ही फ़ायदा देगी, किसी और को नहीं। व इन असातुम, अगर बुराई करोगे तो तुमको ही पहुँचेगा। लिहाजा याद रखो, नेकी की ज़िंदगी करो, नेकी के काम में रहो। फिर उसके बाद इस कुरान के बारे में भी कहा, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कुरान उसी को हिदायत दे सकती है, उसी को राह रास्त पे ला सकती है जो कौम इससे हिदायत हासिल करना चाहे। व युबश्शिरुल मोमिनीन, और मोमिनों को खुशखबरी सुनाती है। कौन है मोमिन? अल्लज़ीना यामलून सालिहात, जो लोग नेकी करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। दूसरी जगह कहा गया है कि कुरान मोमिनों को खुशखबरी देती है, नाफरमानों को अजाब की धमकी देती है। तो हमें चाहिए कि कुरान को हिदायत की किताब समझें और इसको याद करें।
پھر اس کے بعد آخرت کی بھی بات بتلائی گئی کہ آخرت میں ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیے قرآن جس وقت یہ لفظ استعمال کیا کہ ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ایک انسان 70-80 سال اور وہ جو کچھ کیا ہوگا سب کچھ اگر پیپر پر لکھ کر یا کسی بھی چیز پر لکھ کر انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو انسان اٹھا سکتا تھا کیا؟ سوچ سکتا تھا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہونے والی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ وہ ہر چیز پر ایمان لا لیا۔ آج ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمارے پاس ایسے حالات ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کے اندر ساری دنیا کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان نہیں، کئی انسانوں کے ریکارڈ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم جو جی بی یہ سب کرتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں یہ؟ اور دیکھیے کہ پہلے جب آیا تھا یہ پین ڈرائیو اور سی ڈی اور یہ سب چیزیں، تو خاص کر پین ڈرائیو کو لوگ اس کو ایک پھیتے میں لگا کر گلے میں لٹکا کے ہی رکھتے تھے۔ اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی تو لوگ جہاں چاہیں وہاں رکھتے ہیں، کہیں کونے میں پڑا رہتا ہے وہ، لیکن اس کے اندر 60 جی بی 70 جی بی، اس فون میں کسی میں 60 جی بی ریکارڈ ہوتا ہے۔ گویا کتنے انسانوں کے نام اعمال اس کے اندر ریکارڈ ہو جائیں گے، کتنے فائلیں، کتنی چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ فون تو بھی اتنا بڑا ہے، یہ جو دیکھیے جو ہم کہتے ہیں پین ڈرائیو وغیرہ، یہ کہ آگے چل کر نہ انسان اور کیا کیا استعمال کرے گا، اور کیا کیا چیزیں ایجاد ہو سکتی ہیں جس کے اندر کتنے ڈیٹاز جمع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ہم تمہارے سارے نام اعمال کو جمع کر کے تمہارے گلے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، تم خود اپنا نام اعمال پڑھ لو اور تم ہی اپنے آپ حساب کر لو کہ تم کس لائق ہو۔ اب ضروری بات ہے کہ انسان جب خود اپنا کیا کرایا سب کچھ دیکھے گا تو کیا حال گزرے گا اس کے اوپر۔ یاد رکھو من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پر آئیں گے تو اس کا ہدایت اسی کو کام آئے گا، اور جو گمراہ ہوں گے اس کی گمراہی اسی کے اوپر ہوگی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ انبیاء تک بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ ماں باپ، اولاد، بچے سب ایک دوسرے سے اپنی نیکیوں کے لیے بھاگیں گے، جو آخرت کے بارے میں دوسری صورتوں کے اندر آتا ہے۔ تو اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجا ہے، کسی بھی قوم کو رسول بھیجے بغیر ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ گویا اللہ اپنی حجت، اپنی دلیل قائم کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عذاب دیتے ہیں یا ان کو جو ہے ہلاک کرتے ہیں۔ اس سورے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور یہی تعلیمات ساری دنیا کو دی گئی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ایک انسان 1000 نیکیاں کرے، شرک ہے اس کی کوئی عمل قبول نہیں ہوگی، اس لیے پہلے کہا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو خدا نہ بناؤ، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے رب ہونے میں، نہ اس کے صفات میں، کسی بھی چیز میں شریک نہ کرو۔ رب کے حق کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں 8 آیتیں ہیں اس قسم کی، لیکن یہاں پر چونکہ تفصیل سے، اس لیے میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ کل کی تفسیر سورہ میں بھی ایک آیت آئی تھی، لیکن میں نے اس لیے وہاں نہیں بیان کیا کہ یہاں پر بیان کریں گے۔ کئی جگہ میں تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہا، کچھ آیتوں میں کہا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہا، ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے، حکم دیا ہے۔ اور کئی آیتوں میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس قسم کی 8 آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ یہاں پر کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین یعنی ماں باپ، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو تم جھڑکو تک نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اخلاق کا نا الفاظ، ادب کے الفاظ، محبت کے الفاظ استعمال کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کی خدمت کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دو، مطلب ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہو۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ نہیں کہ ان کے پیر پڑو اور جھکو ان کے سامنے، نہیں، بلکہ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔
اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو، اگر وہ ہیں تب بھی یا دنیا سے چلے گئے ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرو۔ قل کا لفظ کہا گیا، کہو، آرڈر، حکم ہے، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ یہی آخری نقطہ یہاں پر ہے، باقی دوسری جگہ میں یہ نقطہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ میں وہ سب باتیں کہی گئی کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی بوڑھے ہوں تو ان کی خدمت کرو، لیکن یہاں دو بات بڑی اہم کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے وہ دعا کرو کہ اللہ ان پر ویسا رحم کر جیسا بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ اب ہمارا بچپن تو مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے ماں باپ بچپن میں میرے ساتھ کیا کیے؟ تو سب سے اچھا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں کہ میں نے اپنے بچپن میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ اسی طرح سارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنے بچے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے، نہ اس کی آنکھ کام کرتی ہے، نہ اس کے کان سے سنتا ہے، نہ وہ منہ سے بولتا ہے، لیکن کیا وہ ایسی ماں ہے؟ ارے انسانوں کی دور کی بات، جانوروں میں بھی کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں جو بچے کو بچپن میں لاوارث چھوڑ دیں، تو انسان کیسے چھوڑے گا؟ خاص کر ماں جو ایک بچے کی ساری ضرورت کو پوری کرتی ہے، حالانکہ نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے، نہ پیر کام کرتا ہے، نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، نہ کان سے سنتا ہے، نہ زبان سے بولتا ہے، لیکن وقت پر کھلانا، وقت پر پلانا۔ بیمار پڑ گئی تو خود ماں جاگتی ہے، بیٹے کو آرام پہنچاتی ہے۔ بچہ اگر بستر گندا کر دے، گیلا کر دے کسی وجہ سے، حاجت ضرورت سے، تو ماں گیلے بستر پہ سوتی ہے اور بچے کو سوکھے بستر پہ سلاتی ہے۔ بچے کو بخار لگ جائے تو ماں بچے کو پورا رات کاندھے پہ رکھ کر سوتی ہے۔ کوئی بھی بچہ دیکھ سکتا ہے دوسرے بچوں کو کہ اس کی ماں اس کے ساتھ وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ تو کہا گیا کہ اے بچے، جس وقت تو پیدا ہوا تھا تیرے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کمزور تھے، لیکن تیرے ماں باپ تیری ساری ضرورت کو پوری کیے، وقت پر کھلائے، وقت پر خیال رکھے۔ اب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے ہیں، تو طاقتور ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تیرے ہاتھ پیر مضبوط ہیں، تو ان کے لیے ہاتھ پیر بن جا۔ جس طرح تیرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے تو ماں باپ تیرے سب کچھ بن گئے تھے، اب تو ان کے لیے بن جا۔ لیکن چونکہ میرے بچے بھی سن رہے ہیں، میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، اور میرے پرانے ویب سائٹ میں 2 گھنٹہ ماں باپ کے حقوق پر تقریر ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، تو ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن دونوں برابر ہوتا ہے، یعنی 55 ایئرز کے بعد انسان کی عقل کم ہونے لگتی ہے، بچے کے جیسے ہونے لگتے ہیں۔ جیسا بچہ ہر چیز کے لیے ضد کرتا ہے، مجھے آئی پیڈ ہونا تو ماں باپ کو لے کے دینا ہی پڑتا ہے، مجھے یہ ہونا تو لے کے دینا ہی پڑتا ہے۔ بچہ جب ضد کر لیتا ہے، اور بچہ کیسے ضد کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، اسی لیے اگر دوسروں سے پوچھتا ہے، ایک بار منع کر دے تو خاموش رہتا ہے، ماں باپ پہلے پوچھتا ہے، نہیں بولتے ہیں تو خاموش رہتا ہے، دوسری بار پوچھتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، نہیں پوچھتے تو پورے دونوں ہاتھوں سے ماں باپ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے، ماں باپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جس طرح بچہ ضدی ہوتا ہے تو اسی طرح ماں باپ بڑھاپے عمر میں ان کی بھی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ان کو چاہیے تو چاہیے، لیکن بچہ بچپن میں 100 بار بھی بولتا ہے تو ماں باپ پورا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہی گاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو بلائے، اپنے چھوٹے بچے کو کاندھے پر رکھے تھے اور باہر گھوم رہے تھے، تو ایک کوا بول رہا تھا۔ بچہ پوچھا، ابا یہ کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ بچے کی عادت ہوتی ہے بار بار پوچھتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ڈائری میں لکھ دیا، بچے نے 75 بار پوچھا اور باپ نے 75 بار بھی جواب دیا کہ پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ ہے۔ انہوں نے ڈائری میں لکھ کے رکھ دیا۔ جب بچہ بڑا ہوا اور یہ باپ بوڑھے ہوئے تو ایک بار بچے کو بلایا اور بولے، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو پرندہ ہے با۔ پھر اس کے بعد پوچھے کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ جب چوتھی بار پوچھے کیا جی عقل نہیں ہے آپ کو؟ ابیچ نہ بولا پرندہ ہے، ابیچ نہ بولا پرندہ ہے، اتنا بھی نہیں ہے آپ کو سمجھ؟ خیر باپ تو ٹیسٹ کر رہا تھا، یہ بالکل صحیح واقعہ ہمارے یہاں ہوا۔ تو انہوں نے باپ نے ٹیسٹ کر رہا تھا، کہا بیٹے وہ الماری جو پرانی ہے نا، اس کے اندر کے کبورڈ میں ایک یہ ہے، تم لے کر آؤ۔ یہ اندر کا کبورڈ اور الماری کہتے ہی بچہ سمجھا کہ شاید کچھ چیک وغیرہ ہوگا، بڑی خوشی سے بولا ہاں ابھی لے کے آتا ہوں۔
गया और वो नोटबुक लेकर आया, पूछा देखो तुम छोटे थे तो तुम 75 बार पूछे थे, मैंने 75 बार जवाब दिया, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ ये क्या है, लेकिन तुम 4 बार में बदल गए। ये आम दुनिया की बात है, किसी एक बच्चे की नहीं, आम दुनिया की बात है। तो कहा गया कि जब वो दुआ करो कि अल्लाह जैसा उन्होंने बचपन में रहम किया वैसा उन पर रहम कर। आप देखिए कोई भी माँ बाप, गरीब से गरीब, हैसियत वाले कोई भी हो, सब करते हैं। खैर चलिए, उसके बाद और भी इसमें बहुत सी अहम बातें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो माँ बाप दुनिया में एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है, हर चीज़ मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। इसीलिए एक वाक़या मशहूर है कि मक्के में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिन दाऊद, अब तो बहुत बड़े आ गए, पहले एक ही बिन दाऊद था, बहुत मशहूर, खासकर अजीजिया में जो है वो तो इतना बड़ा है कि ट्रक लारियां इधर से घुस के उधर से निकल जाती हैं, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ एक बद्दू है और पूछा तुम्हारे दुकान में क्या नहीं मिलता है। अब वो बिन दाऊद ऐसा शॉप है जिसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं मिलती हो। अब वो जो सेल्समैन था परेशान सोचा कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। बद्दू था, बद्दू कहते हैं देहात के रहने वाले अरबी को। तो आखिर में वो सेल्समैन ने कहा कि मेरे दुकान में सब कुछ है सिवाय माँ बाप के। तो गोया दुनिया में सब कुछ मिल सकते हैं, माँ बाप नहीं मिल सकते। आगे बढ़ते हैं और अल्लाह ताला ने इसमें क्या बतलाया, कहा वह आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, रिश्तेदारों के हक़ अदा करो, मिस्कीन के, मुसाफिर के, और इसराफ ना करो। जो भी अल्लाह दिया है उसमें इसराफ ना करो। क्यों? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, इसलिए कि इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाफरमान है। तो गोया इसराफ करता है वो भी अपने रब का नाफरमान है। इसराफ कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में, खाने में, पीने में, सोने में, इस्तेमाल की चीज़ों में, पैसे में, दौलत में, किसी भी चीज़ में इसराफ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद कहा कि तुम अपने हाथ को बहुत टाइट भी ना कर लो, यानी बखीली कंजूसी ना करो। एक तरफ तो इसराफ से भी मना किया, ये भी नहीं कहा कि दौलत है तो जैसे चाहे लुटा दो, है तो जैसे चाहे इस्तेमाल करो, ये भी नहीं, और बखीली भी नहीं कहा कि तुम ऐसा भी मत करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये जो रोज़ी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है और जिसको चाहता है कम करता है। तो जिसको देता है उसमें उन बंदों का हक है जिसको नहीं देता है, क्योंकि जिसको देता है उसको दे के आजमा रहा है कि ये शुक्र करता है या नहीं, जिसको नहीं देगा उसको आजमाता है कि ये सब्र करता है या नहीं। दोनों को भी चाहिए कि सब्र और शुक्र के साथ इस माल को अपनाएं। फिर उसके बाद कहा अपनी औलाद को रोज़ी के डर से कत्ल ना करो, क्योंकि हम तुमको भी रोज़ी देते हैं उसको भी देते हैं। ये उस ज़माने में भी हुआ करता था, आज भी होता है। आज भी लोग औलाद को रोज़ी के डर से कि फैमिली बड़ी होगी तो कौन, इसलिए कहते हैं स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली, और वन फैमिली वन चाइल्ड या वन फैमिली वन ट्री, ये सब क्या नारे हैं, ये सब बेकार की बातें। रिस्क अल्लाह रखा है, अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है। तो कहा गया कि तुम रोज़ी के डर से ना करो, और जो करेगा ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर कहा जिना से बचो, इसलिए कि जिना बहुत ही फहश और बहुत ही बुरा तरीक़ा है। जिना सारी बुराइयों को जन्म देती है, और अल्लाह के अजाब, लानत, जलजले, ये सब जो आते हैं सब जिना की वजह से आते हैं। तो कहा गया कि इससे भी बचो, बार बार इन चीज़ों से बना किया गया। खाओ जिना आँख का हो, हाथ का हो, ज़बान का हो, या जो जगह हैं उसके हो, इन सब जिना से अल्लाह ताला ने मना किया है। कहा वला तक़्तुलु नफ्स लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी को नाहक कत्ल ना करो, किसी भी इंसान को नाहक कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि पहले की आयत में आया कि एक इंसान को नाहक कत्ल करना सारे इंसानों को कत्ल करने के बराबर है। फिर उसके बाद कहा यतीम का माल ना खाओ, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, पहले भी सूरह माइदा के अंदर ये बात आ चुकी है। फिर कहा जब नाप तौल करो तो पूरा पूरा करो, कमी बेशी ना करो नाप तौल में, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद कहा कि बेकार की बातों के पीछे ना लगे रहो, बेकार की बातों के पीछे टोह में कि ये कहाँ जा रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे भी ना लगे रहो। लेकिन अगर किसी की इस्लाह करना है, जैसे माँ बाप हैं, औलाद की इस्लाह करनी हो तो ये अलग चीज़ है। टीचर है, स्टूडेंट की इस्लाह करनी हो अलग बात है। हॉस्टल है, जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो इस्लाह की बात करते हैं कोई बात नहीं। हुकूमत है, अपने पब्लिक की इस्लाह करना चाहती है तो ये चीज़ दुरुस्त है। लेकिन खामखा किसी आम इंसान के लिए कि ये क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसी चीज़ों में ना पड़ो, याद रखो। फिर अल्लाह ताला ने कहा इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद, बेशक तुम्हारे आँख, कान, तुम्हारे दिल, ये सब अल्लाह के पास पूछे जाएंगे।
پھر اس کے بعد اخلاقی باتیں کہی گئی کہ تم زمین پر نہ چلو اکڑ کر یعنی فخر غرور سے بچو. یہ سب اللہ کے پاس بڑی جو ہے ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے. پھر آخر میں اللہ نے احسان کیا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ کرو. تو شروع میں بھی شرک سے روکا، آخر میں بھی شرک سے. تو اسلام سب سے پہلے ایمان کا نام ہے، اس کے بعد حقوق کا، عبادت کا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اسی مضمون کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر دوسری قوموں کا اور ان سب چیزوں کا ذکر کر کے ان باتوں کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد ایک آخری بات کہا کہ قرآن آخری رات میں پڑھو، خاص کر آخری حصے میں فجر کے وقت قرآن پڑھنا بہت اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے. کیا وہ فجر کی نماز بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے. یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، امت کے لیے نفل ہے. تو اس کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تو قرآن اس وقت پڑھنا بہت بہتر ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ آیت بھی بتلائی گئی کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. گویا اب تک جتنے دین تھے وہ سب باطل تھے، وہ سب مٹ گئے. اب حق آ گیا، حق ہی رہے گا، حق ہی جو ہے قائم رہنے والا ہے، باطل کبھی بھی مٹنے والا ہے. پھر قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومن کے لیے، لیکن ظالموں کے لیے نقصان دہ، ظالموں کو خسارے میں لے جانے والا ہے. تو ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم وہ ہے شرک، گناہ، یہ سب چیزیں ظلم میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سوال کا جواب دیا ہے. چونکہ سوالات کا سلسلہ یہود و نصارہ کی طرف سے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے، روح جو انسان کے جسم میں ہے، سول، یہ کیا چیز ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بیٹھے بیٹھے چلا گیا، کبھی ہم دیکھتے ہیں سر میں مار لگا چلا گیا، کبھی پیٹ میں مار لگا چلا، کبھی کچھ ہوا تو چلا گیا، کبھی کسی بیماری سے. آخر یہ ہے کیا چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے یہ میرے رب کا معاملہ ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تم کو جو علم دیا گیا وہ بہت کم ہے. تم اپنے اس ظاہری علم سے اللہ کے اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتے. اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اسی لیے آج یورپین ہر چیز میں اپنی عقل کو لڑاتے ہیں، لیکن روح، جسم میں انسان کے خون کیسے پیدا ہوتا ہے، ان سب چیزوں میں بحث نہیں کرتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو سوچا جائے تو، کہ انسان کیا کیا کھاتا ہے لیکن خون ایک ہی کلر کا پیدا ہوتا ہے. کیا چیز ہے دیکھیے یہ سب. تو کہا اس میں کبھی ان لوگوں نے، ہمیں بھی چاہیے کہ جو چیز ہمارے علم کے پرے ہے ہم اس میں بحث پہ نہ پڑیں. اللہ نے ایک ہی لفظ میں ختم کر دیا، یہ میرے رب کا معاملہ ہے. تم کو جو علم دیا گیا ہے اس علم کے مطابق تم نہیں سمجھ سکتے، خاموشی اختیار کرو. تو ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر لیا. پھر اس کے بعد اس سورے میں اور بھی 2-3 مضامین ہیں جو یہاں صرف اس کا ذکر کیا گیا ہے، تفصیل دوسری جگہ ہے. انشاءاللہ ہم وہاں آپ کو وہی تفصیل سے بتائیں گے. لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو. اس زمانے میں لوگ رحمان کسی اور کو کہا کرتے تھے، تو کہا کسی کو پکارو، اللہ وہی ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے بہتر سے بہتر نام ہے. وَلِلَّهِ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، بہت اچھے اچھے نام ہیں. تم اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. اور اس کے بعد شریعت کو بڑی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ دین ایک ایسا مذہب ہے جس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، یعنی افراط تفریط، بہت زیادہ ایکسٹرا بھی نہیں اور بہت زیادہ کم بھی نہیں. ایک درمیانی طریقے کو دین کہا گیا. اس کو ایک چھوٹے سے واقعے سے بتلایا گیا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات میں قرآن آہستہ پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن زور زور سے پڑھتے تھے. جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے دونوں کو بلایا، پوچھا ابو بکر کیوں آہستہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی نیند یا عبادت میں خلل ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جہاں تک قرآن کی آواز جائے وہاں تک شیطان بھاگ جائے، اور اگر کوئی بندہ چاہے تو میری آواز سن کر وہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگے. دونوں کی بات صحیح تھی، دونوں کی دلیل صحیح تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑی اونچی کر لو، اے عمر اپنی آواز کو تھوڑی نیچی کر لو. یعنی میڈیم، ماڈریٹ طریقہ، درمیانی طریقہ، اعتدال کا طریقہ. تو کہا گیا کہ کسی بھی چیز میں تم حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ اور حد سے زیادہ لاپرواہ بھی نہ ہو جاؤ. گویا ایک درمیانی طریقہ اختیار. عبادت بھی کریں
تو تھوڑا ہی کریں لیکن ہمیشہ کریں، یہ نہیں کہ جوش میں آئے تو نفل پہ نفل، روزے پہ روزے، زکوٰۃ صدقات خیرات سب، اور بھول گئے تو کبھی اللہ ہی یاد نہ آئے۔ رمضان آیا تو بڑے نمازی، بڑے صدقہ خیرات، رمضان گیا تو آیا رمضان، آیا مسلمان، گیا رمضان، گیا مسلمان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کوئی بھی عبادت ہمیشہ، ذکر و اذکار بھی ہو تو ایک وقت بنا لینا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ لین دین کا معاملہ ہو، ہر چیز میں درمیانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت پر اس سورے کو ختم کیا ہے اور کہا ہے کہ نیک لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان مرد عورت کو اس سورے کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق، ماں باپ کا حق، گناہوں سے بچنے کی، اخلاق کی بات کی، اور جو درمیان شریعت ہے یہ بالکل درمیانی، کیونکہ اس سے پہلے یہود و نصارہ ہر چیز میں بڑھوتری کر کر، یہود غلو کر کر، زیادتی کر کر، نافرمانی، اور نصارہ وہ حد سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کر کے گمراہ ہوئے۔ ہمیں کہا گیا کہ تم درمیانی طریقہ اختیار کرو، ماڈریٹ طریقہ اختیار کرو، درمیانی طریقہ، اعتدال جس کو کہا جاتا ہے، درمیانی طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔